नबूवियत का वास्ता, सरकार मुस्तफ़ा की नबूवत का वास्ता, हैदर कर्रार की विलायत उज़्मा का वास्ता, ज़िंदगी के सांस उतने अता कर जो हैदर कर्रार की विलायत और शब्बीर के मातम पे गुजरें। ज़िंदगी के आखिरी लम्हातों दीदारे अली नसीब फरमा। कब्र की मुश्किल चार दीवारी में चहारदे मासूमीन को मेरा वारिस ठहरा। मैदान क़यामत में शफ़ाअत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। मेरे अल्लाह तुझे आले मोहम्मद की अज़मत व इस्मत का वास्ता, बानियान जश्न की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा अता फरमा, रिज़्क़ मारिफत नसीब फरमा। जो बंदा अपने आप को शिया समझता है वाजिब समझ के आमीन कहिएगा। मेरा अल्लाह पूरी कायनात में अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला कहीं भी अगर बीमार है तो ज़िक्र हुसैन का सदका मालिक सेहत अता फरमा। बानियान जश्न के तमाम मरहूमीन के मेरे मालिक दरजात बुलंद फरमा, ख़ुसूसन मोमिन मखसूस के दरजात बुलंद फरमा। उसकी कब्र पे अनवार आले मोहम्मद का साया नसीब फरमा। तवज्जो अगर मेरे साथ हो तो मैं आखिरी दफ़ा आपके लिए दुआ करवाने लगा। मेरे अल्लाह तुझे अपने ग़ैबत के पर्दों का वास्ता हमारे आखिरी सरदार के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मेरे वारिस से पाक का ज़ुहूर हो जाए, मारिफत के साथ नुसरत इमाम नसीब फरमा। रब सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रज आले मोहम्मद। जिस बंदे के अकीदे में अली वाजिब है मिलके बुलंद सलवात। जितनी अजीम रात है मिलके उतनी बुलंद सलवात। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए अव्वल ताखिर बुलंद सलवात। जो गाफिल बैठे उनको शामिल करके एक सलवात अपने वारिस से पाक की आमद के लिए बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। इजाज़त है ज़िक्र आले मोहम्मद का आगाज़ किया जाए। वारिस ज़माना आपको सलामत रखे, मालिक कभी किसी का मोहताज न फरमाए। 13 रजब उल मुरज्जब का दिन गुजरा, 14 रजब की शब उतरी, मगर इस एक रात में अल्लाह का दीन कामिल हो गया। सदियों से खुदा की हवेली जो बर्बाद थी वो आबाद हो गई। मजहब शिया को पहला इमाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब नसीब हो गया। पहला फ़िक्रा आपकी समातों के हवाले करने चला हूँ, उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि रात में ठंड मना के कौन बैठा और जश्न सुनने कौन आया। हालांकि अबू तालिब की हवेली भी काबा से कम न थी, मौला आपको सलामत रखे। हालांकि अबू तालिब की हवेली भी काबा से कम न थी। उस वक्त जब जिब्रील ने ज़मीन पे उतरना शुरू नहीं किया था, उस वक्त भी पता नहीं क्या मजबूरी थी, जिब्रील को उतरना पड़ गया। अली इब्न अबी तालिब की पाक अम्मा के दर पे आना पड़ गया। पहली मरतबा जिब्रील अमीन ने दरवाज़ा बजाया। अंदर से पाक मखदूमा ने पूछा दरवाजे पे आने वाला कौन है। उसने अपना रिसालत का घमंड नहीं दिखाया, बल्कि दरवाजे पे अदब का सर झुका के कहता है जिसे हाजत हो वो चल के आते रहते हैं। इसी एक जुमले के बाद मुझे अंदाजा हो जाएगा मुझे कितनी देर के सुनैयत की गुफ्तगू करनी है। दूसरी दफ़ा जिब्रील अमीन ने दरवाज़ा बजाया। अंदर से मेरी सैयदा ने पूछा दरवाजे पे आने वाला अपना तारुफ करवा। उसने फिर अपना रिसालत का तारुफ नहीं करवाया कि अल्लाह और नबियों के दरमियान वास्ता मैं हूँ। वो दरवाजे पे अदब का सर झुका के कहते हैं उसका इरादा है अगर तेरा अली मेरे काबे में आ जाए मैं आदम के बच्चों का किबला ना बना दूँ। आबाद रहे, मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए। काबा बैते अव्वल है, किबला अव्वल नहीं है। किबला अव्वल हुआ अली इब्न अबी तालिब की पाक आमद पे। जनाब सैयदा ने घर से कदम बाहर निकाला। खत्म हो गई मेरी तमीद, पहला जुमला विलायत अली का तेरी नस्लों के हवाले करने चलाओ। जनाब सैयदा ने पहला कदम घर से बाहर निकाला। कोई एक आधा बंदा रिवायत करने वाला नहीं। यजीद इब्न कानब कहते हैं कि मैं 40 बंदों के दरमियान बैठा था। अचानक मैंने देखा अबू तालिब की हवेली से एक मस्तूर निकली जो सर से लेकर पैरों तक लिबास बशरियत में नहीं बल्कि लिबास इस्मत में मलबूस थी। वो चलती चलती काबतुल्लाह के दरवाजे के करीब आई,
حق بنتا تھا میری شہزادی کعبے کے دروازے کے قریب آتی یا دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی. میں نہیں جانتا کون کتنی دیر سے جشن میں بیٹھا ہے، میں اتنا جانتا ہوں جس بندے کے کلیجے میں علی رہتا ہے، تیرے چہرے پہ اگر جشن لکھا ہوا نظر نہ آئے تو مجھے 5 سال علی کا دروازے پہ سجدہ کرنے کا ویسے ہی فائدہ کوئی نہیں. میری شہزادی نے کعبے کا دروازہ دیکھا، اس دروازے میں لگا ہوا لوہے کا تالا دیکھا. پھر میری شہزادی نے جانب آسمان نگاہیں بلند کر کے فرمایا پروردگار تو بہتر جانتا ہے، اپنی مرضی سے میں آئی نہیں، تیرا جبریل میرے دروازے پہ آیا تھا، وہ مجھے دعوت دینے میرے دروازے پہ چل کے آیا تھا، اپنی مرضی سے نہیں آئی، اور تو بہتر جانتا ہے میں اس خاندان سے تعلق رکھتی نہیں جو تالا توڑ کے کسی کے گھر جائے. بولے وہ بندہ جس کے سینے میں علی رہتا ہے. بسم اللہ. مالک قبول فرمائے. پروردگار تو بہتر جانتا ہے، تالا توڑ کے گھر جانے والے خاندان سے میں تعلق ہی نہیں رکھتی. اگر علی چاہیے تو رستہ نیا بنانا پڑے گا. اور کم از کم 41 بندہ دیکھ رہا تھا، رات کی آدھی تاریکی گزر چکی تھی، اچانک کعبے کی مشرق والی دیوار میں شگاف پیدا ہوا. جب جہاں کوئی علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھے نا، جب جہاں کوئی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا قصیدہ پڑھے تو ہر مجمع میں 2-4 بندے ضرور ہوتے ہیں جو بیچارے پھنس تو جاتے ہیں مگر ان کا دل ولایت علی کو تسلیم نہیں کرتا. میں کیا کروں، یہ سلسلہ بھی تو کعبے سے چلا تھا. علی ولی علی مثل غدیر، دونوں ہاتھ بلند، حیدری. بھلا آپ کی زندگی دراز فرمائے. کعبے کی یا علی بادشاہ، کعبے کی مشرق والی دیوار میں شگاف پیدا ہوا. میری شہزادی کعبۃ اللہ کے اندر چلی گئی. جب جہاں علی ابن ابی طالب کے فضائل کی بات ہونا تو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتی. چونکہ کعبے کی دیوار بڑے عرصے کی بنی ہوئی تھی، اتفاق سے کمزور تھی، کمزوری کی وجہ سے گر پڑی. اتفاق سے چلتا چلتا حرم ابو طالب کعبہ کی مشرق والی دیوار کے قریب ہو گیا. بندہ دیکھوں گا جو جشن منانے کے لیے ذکر حسین کی زینت بن کے بیٹھا ہے، بندے کہتے ہیں جی کعبہ کی دیوار کمزور تھی، کمزوری کی وجہ سے گر پڑی. علی کی اماں چلتی چلتی اتفاق سے کعبے کی دیوار کے قریب آ گئی. بھائی علی چھپانے کے لیے تو اتنا اندھا ہو گیا ہے، میں نے آج تک دیواریں گرتی دیکھی ہیں پھر جڑتی نہیں دیکھی. میں نے اتفاق سے دیواریں بابا گرتی دیکھی ہیں پھر جڑتی نہیں دیکھی. چلو آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ایک جملہ ہدیے کے طور پہ بھیج دوں. کعبہ اس وقت بنا ہوا تھا مکہ اور مدینہ کے 10 مقدس پتھروں سے. میری مجلس میں جشن میں بزرگ زیادہ بیٹھے ہیں، وہ تائید فرمائیں گے. پتھر اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کی نہ آنکھیں ہیں. پتھر اللہ کی وہ مخلوق جس کے نہ کان ہیں. پتھر اللہ کی وہ مخلوق جس کی نہ زبان ہے. پتھر وہ مخلوق نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کچھ سننے کی طاقت رکھتا ہے، نہ اس میں زندگی ہے. سردی منا کے نہیں، علی ابن ابی طالب کی ولایت سننے کے لیے ظرف بلند کیجئے گا. پتھر وہ مخلوق جو نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اس میں زندگی ہے، نہ اس میں شعور ہے. مجھے ولایت علی کا صدقہ اتنا بتا، پتھر کو کس نے بتایا؟ پھٹ جا باہر، علی آیا ہے. حیدری مجھے اتنا بتا کہ پتھر کی دیوار کو کس نے بتایا؟ پھٹ جا باہر، علی آیا. کعبے کی دیوار میں شگاف ہوا. مادر علی ابن ابی طالب کعبے کے اندر چلی گئی. کعبے کی دیوار دوبارہ بند ہو گئی. 3 دن کے لیے دروازہ بند. نہ کوئی اندر سے باہر جانے کا راستہ، نہ کوئی باہر سے اندر جانے کا راستہ. نہ کوئی اندر سے باہر جا سکتا ہے، نہ کوئی باہر سے اندر جا سکتا ہے. بابا جی کعبہ ایسی عمارت ہے جو چاروں طرف سے برابر ہے. ویسے بھی کائنات کے زمین کا وسط ہے کعبہ.
اور کعبہ مکعب شکل کا ہے، جس کی ہر دیوار کی لمبائی بھی برابر ہے، چوڑائی بھی برابر ہے، اس کی گہرائی بھی برابر ہے۔ اس مکعب نما کعبے کے بالکل درمیان میں ایک سرخ رنگ کا پتھر تھا۔ اس سرخ رنگ کے پتھر پہ مادر علی ابن ابی طالب بیٹھی۔ بندہ دیکھوں جا گھر سے علی ابن ابی طالب کے فضائل سننے کے لیے میرے سامنے جشن میں بیٹھا ہے، مجھے ذکر ولایت علی ابن ابی طالب کی قسم ہے، کیسا انداز تھا علی ابن ابی طالب کے آنے کا، گھر بیٹھ کے اندازہ نہیں کرنا چاہیے کہ حجت ایسی آتی ہے، حجت ایسا انداز سے آتی ہے۔ میری شہزادی روایت کرتی ہے جب علی ابن ابی طالب کی آمد کا وقت قریب ہو گیا، ادھر سے دوڑ کے آئی تو آگے نور کا حجاب آیا، ادھر سے دوڑ کے آئی تو آگے نور کا حجاب آیا۔ جب نور کا حجاب ہٹا، رائے تو سبیًا سوجدن بے مساجد ہی، میں نے ایک دکر دیکھا جو 7 اعضائے سجدہ زمین پہ رکھ کے اپنے پہلے سجدے میں کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ اور تو ڈوب کے مر نہیں جاتا، اور جب علی جیسے امام کا اپنا سجدہ اس کی گواہی کے بغیر نہیں ہوتا، تیری نماز کیسے؟ وہ بولے جس کی نماز میں علی رہتا ہے یا بسم اللہ۔ ذرا سجد بلند کرے اجے، مثل غدیر اونچا حیدری، جس علی کا اپنا سجدہ اس کی گواہی کے بغیر مکمل نہیں۔ میں تو دشمن کو میدان بھی مرضی کا دیتا ہوں۔ 2 کیمرے میری مجلس میں لگے، کابر کی رات تک اپنے کئے فکرے سے میں پھر نہیں سکتا۔ یہ چند دن پہلے کم المقدس میں ایک عالم کا انتقال ہوا، ان کی کتاب ولایت علی ابن ابی طالب پہ ان سے کسی نے پوچھا جی ہندوستان میں بڑا تماشا ہے، کوئی بندہ آذان میں علی کا نام پکارے نا تو ساتھ والی گلی سے فتویٰ آ جاتا ہے، علی کا نام پکارا تیری آذان باطل ہو گئی۔ اگر کوئی بندہ اقامت میں مرشد علی کی گواہی دے تو کہتے ہیں تیری اقامت باطل ہو گئی۔ اگر کوئی تشہد نماز میں ولایت علی کی گواہی دے تو مولوی کہتا ہے تیری نماز باطل ہو گئی۔ قبلہ ہمیں بتائیں کیا علی نماز کا جز ہے؟ وہ کہتا ہے عقل کا علاج کر طالب علم ہے، تجھے سوال کرنے کی تمیز نہیں۔ نماز میں علی جز نہیں، نماز علی کا جز ہے۔ ہم نماز میں علی نہیں پڑھتے، ہم علی میں نماز پڑھتے ہیں۔ چلو جو جانتا جانتا، جو نہیں جانتا آج آپ جشن کی وساطت سے جانے۔ کعبہ اکیلا نہیں تھا، کعبہ کے اندر یا باہر 360 بت رہتے تھے، اور کوئی چھوٹے موٹے بت نہیں، بڑے بڑے بت۔ اور صرف بت نہیں تھے، اپنے اپنے قبیلوں کے خدا۔ لات کے ماننے والے لات کا سجدہ، منات کے ماننے والے منات کا سجدہ، عزا کے ماننے والے عزا کا سجدہ۔ باقی جس قبیلے کا جو بھی تھا وہ اپنے اپنے بت کو آ کے سجدہ کرتا تھا۔ روایت کرنے والی کوئی عام مستور نہیں۔ علی ابن ابی طالب کی پاک اماں روایت کرتی ہیں جیسے علی ابن ابی طالب نے اپنے قدموں سے زمین کعبہ کو منور کیا، کعبہ کی چھت ہٹ گئی، علی کی پیشانی کا نور آسمان سے ٹکرایا، آسمان کے ستاروں کا نور کعبہ کے صحن میں آیا۔ جو بندہ گھر سے ارادہ کر گیا کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے جشن میں نہیں بولنا، مجھے اس کے بلانے کی ذمہ داری نہیں، جو علی کی وجہ سے بولنا اچھا جانتا ہے، جو علی کے ذکر میں بولنا ثواب جانتا ہے، ان کے لیے جملہ ہدیہ کرنے لگوں۔ میری شہزادی کہتی ہے جیسے علی ابن ابی طالب نے اپنے قدموں سے زمین کعبہ کو منور کیا، میں نے دیکھا علی نے سر سجدے میں رکھا۔ علی کے سجدے کا کوئی اتنا اثر تھا، علی خدا کے سجدے میں تھا، بت علی کے سجدے میں تھے۔ نانا 2-4 بندے میں نے دیکھے جنہیں اب تک توفیق نہیں ہوئی میرے علی ابن ابی طالب کا نام پکارنے کی۔ میں تیری جزو آزماتا ہوں، علی ابن ابی طالب کے دروازے کی نوکری آزماتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب کی زندگی کا پہلا سجدہ، اور علی کے سجدے کا اثر کیا ہوا؟ علی خدا کے سجدے میں تھا، بت علی کے سجدے میں تھے۔ میری شہزادی نے کعبے کے اندر کے جب منظر تبدیل ہوتے دیکھے، میری شہزادی کہتی ہے میں نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا، میں نے علی ابن ابی طالب کی پشت مبارک پر رکھا، اور میری شہزادی کہتی ہے میری زبان سے نکلا ساجدتک الاسنام داخلہ فکیف بک خارجہ۔ ابھی تو ایک لمحے کے ہو میرا بیٹا علی، لوگوں کے خدا تیرے سجدے میں گر پڑے،
رب جانے 16 رجب جب تو کعبہ سے باہر نکلے گا آدم کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کتنی راتیں قیام فرمایا مادر علی ابن ابی طالب نے کعبہ کے اندر؟ 3 دن اور 4 راتیں. نہ کوئی اندر سے باہر جانے کا راستہ، نہ کوئی باہر سے اندر جانے کا راستہ. اور عرب میں 2 بڑے اجتماع ہوئے اور دونوں علی کی وجہ سے ہوئے. پہلا اجتماع 16 رجب علی ابن ابی طالب کے پہلے دیدار کے لیے. پورا حجاز اکٹھا ہو کے کعبے کے دروازے پہ. عجیب واقعہ ہوا. مادر علی ابن ابی طالب نے علی ابن ابی طالب کی ولادت کا وقت خانہ کعبہ کے اندر، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا عبادت گھر بننے والا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ سلسلہ آدمیت اور بشریت کی حجیت کے طور پہ حضرت آدم کو پہلا نبی بنا کے خدا نے آسمانوں سے زمین پہ بھیجا، اور حضرت آدم نے زمین پہ آ کے فرمایا لوگو میں اللہ کا نبی ہوں. لوگوں نے پوچھا اپنے آپ کو جس کا نائب اور نبی کہلواتے ہو، اگر آپ پہ مشکل پڑ جائے کوئی گھر بھی ہے تیرے خدا کا؟ اس جشن میں لگے آتے ایک مسئلہ مجھے حل کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں تو مشکل میں پڑا تھا، بھلا ہوگا ان 5 ناموں کا جن کے صدقے معافی ملی. پتہ لگے گا قدیمی شیعہ میری مجلس میں کہاں بیٹھا ہے. سرکار آدم ابو البشر نے فرمایا میں تو خود مشکل میں آ گیا تھا، بھلا ہو ان 5 ناموں کا جن کے صدقے مجھے توبہ ملی. پھر زمانہ گزرا، 950 سال کی تبلیغ کر کے حضرت آدم واپس چلے گئے. پھر زمانہ بدلا، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام زمین پہ آئے. پھر وہی پیغام لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں نجات تقسیم کرنے والا ہوں. رن صاحب دعا فرمائیے گا. جواب ملا اپنے آپ کو جس کا نائب اور نبی کہلواتے ہو، اس اللہ کا کوئی گھر، اس اللہ کا کوئی در، مشکل جو پڑ جائے تو اس کے گھر جانے کا کوئی راستہ. حضرت نوح نے فرمایا میری تو کشتی الٹ جاتی اگر علی نہ بچاتا. پھر زمانہ اور بدلا، حضرت ابراہیم لقب بلند ہو گیا خلیل اللہ، اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے والا اللہ کا نبی. شجرۃ الانبیاء جس کا لقب، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں. امت کا سوال باقی، کوئی خدا کا در، کوئی خدا کا گھر. مجھے نہیں یاد، شاید یہ جملہ پہلی دفعہ میں نے علی ابن ابی طالب کے حرم کے اندر جشن میں پڑھا تھا. آج میری زبان پہ آ گیا تو میں امانت سمجھ کے آپ تک منتقل کرنے لگا ہوں. نبی بدلتے رہے، میں ایک ایک نبی کا قصہ نہ دہراؤں، میں نتیجہ جناب کی جھولی میں ڈالوں. نبی بدلتے رہے، لوگوں کا سوال باقی، کوئی اللہ کا گھر، کوئی اللہ کا در. مشکل پڑ جائے تو اس سے ملاقات کا کوئی ذریعہ. جیسا ہر نبی بتاتا رہا، نہ اس کا گھر، نہ اس کا در، نہ وہ جسم میں آتا ہے، نہ وہ رنگ میں آتا ہے، نہ وہ حیت میں ڈھلتا ہے. جو رنگ و جسم میں ڈھل جائے وہ خدا رہ نہیں سکتا. لوگوں کا سوال باقی. ادھر 12 اور 13 رجب کی شب حیدر قرار کی پاک اماں خانہ خدا کے اندر آ گئی. 13 اور 14 رجب کی شب علی کی اماں کعبے کے اندر. اگلی رات آ گئی علی کی اماں کعبے کے اندر. بندہ دیکھوں گا جو زبان رکھتے ہوئے ذکر علی میں نہ بولے. تو جیتا جاگتا علی ابن ابی طالب کا حبدار ہے. تو میری مجلس میں پتھر رکھ، اگر پتھر سے صدا نہ آئے تو مجھے علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا فائدہ نہیں. 16 رجب کی صبح ہوئی، پورا حجاز اکٹھا ہو گیا کعبۃ اللہ کے دروازے پہ. وہ بار بار خدا کا در، خدا کا گھر بجا رہے تھے کہ اندر سے کون نکلے گا، اندر سے کون نکلے گا. اس دن پروردگار کے وعدے اٹھ علی ابن ابی طالب کی پاک اماں اپنے دائیں ہاتھ پہ میرے علی کو سجا دے. لوگ میرے دروازے پہ آ گئے، کعبے کا دروازہ کھول کے ان کو علی کی زیارت کروا اور ان کو بتا جب بھی خدا کا در کھلے اندر سے جلی نہیں آتا، علی آتا. ہاتھ رکھ دیں تو اونچا کریے، زبان رکھ دیں تو اونچا بولا ہے بری. ویکھا کون علی دا نا نہیں چاہندا علی علی کعبہ کا گوہر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی حسنین کا بابا، علی علی پیغمبر کا مولا، علی علی ہم سب کا لیڈر، علی علی ہم سب کا رہبر، علی علی کا مست کلندر، علی علی کا مست کلندر، علی علی میرے کفن پہ لکھنا، علی علی میری قبر پہ لکھنا، علی علی کا مست کلندر، علی علی کا مست کلندر، علی علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی.
اس تک جانا ہے تو راستہ علی کا لینا پڑے گا. میں کیا کروں، وہ علی کے بغیر ملتا جو نہیں. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جی کیسی بات کر دی، جب بھی خدا کا در کھلے تو اندر سے جلی نہیں علی نکلتا ہے. میں نے تو بھی زمین والے گھر کی بات کی ہے، عرش والے گھر کی بات بھی کرو تو مصطفیٰ پردے کے باہر، وہاں بھی پردے کے اندر علی ملتا ہے. کیسا منظر ہے، تصور قدم میں رکھیے گا. 3 دن لوگ سوچ رہے پتہ نہیں کعبۃ اللہ کے اندر کیا منظر ہو گیا. 16 رجب کو کعبۃ اللہ کی دیوار پھر سے شک ہوئی. علی کی اماں گئی تو کعبے نے رستہ دیا، علی کی اماں پلٹی تو کعبہ نے رستہ دیا. یاد رکھیے گا پوری دنیا کرنسی خرچ کرتی ہے کہ علی کے نام کی لکیر مٹ جائے. چلو 2 بندے بھی مسکرا پڑے تو جشن مکمل ہو جاتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ ڈھیر سالے بول پڑے، ایک جملہ اور ہدیے کے طور پر آپ کو بھیجنے لگا ہوں. پوری دنیا اس سے انتظار میں ہے کہ کسی طرح یہ کعبہ کی لکیر مٹ جائے، مگر ہر سال 13 رجب کو لوگوں کے خیال مٹ جاتے ہیں. علی مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں، علی تو زمانے میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. پتہ نہیں کتنی کتنی انجینئرز کی ٹیمیں ہر سال کعبۃ اللہ جاتی ہیں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے. یہی دیوار ہے. روم کی ایک ٹیم کہتے ہیں یہی دیوار ہے، یہی اس کے اندر لکیر ہے جو صدیوں سے نہیں مٹتی. انہوں نے کہا جی بالکل یہی ہے، ہم صدیوں سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ مٹتی نہیں. وہ کہتا مجھے بس 2 گھنٹے کا وقت چاہیے، مجھے فلاں کیمیکل چاہیے. کسی اور جگہ سے تو کعبہ ٹوٹ سکتا ہے مگر اس جگہ سے پھر لکیر زندہ نہیں ہونے والی. انہوں نے 2 گھنٹے لگائے. 2 گھنٹے لگانے کے بعد اس نے اپنا رخ پھیرا اس حکمران کی جانب. یہی تو کہتا تھا کہ نہیں مٹتی. وہ مسکرا کے کہتے پیچھے دیکھ پھر سے لکیر ہے. 2000 بندے میں دیکھیں جنہیں ہون تک چادر چوی ہاتھ بار کھڑ دی توفیق نہیں کی تھی. چلو میں مزید ایک جملہ اور آسان کر کے تھوڑے تک منتقل کراں، بات رل کے علی علی کر دیں. دنیا نے کرنسی خرچ کی کہ لکیر مٹ جائے. مثال دوں، برطانیہ کا پاؤنڈ لگتا ہے کہ لکیر مٹ جائے، ہندوستان کا پیسہ لگتا ہے لکیر مٹ جائے، امریکہ کا ڈالر لگتا ہے کہ لکیر مٹ جائے، مگر دنیا کی کرنسی لگ کے آج تک علی ابن ابی طالب کی لکیر نہیں مٹایا. پھر درمیان میں قرآن رکھ کے فیصلہ کر، جب زمانہ مل کے علی کی لکیر نہیں مٹا سکتا تو علی کی غدیر مٹائے گا. سونا لگتا ہے اگر حبدار علی دی زبان ہے جو علی دی صدا. پھر سے کعبہ کی دیوار شک ہوئی. ہو سکتا ہے 2-4 سال پڑھتے پڑھتے اسی دیوار پہ جشن مکمل ہو جائے. پھر سے کعبہ کی دیوار شک ہوئی. باہر کوئی چھوٹا موٹا مجمع تو نہیں تھا. اس مجمع کے کیا کہنے جن کے سامعین میں پہلا ابو طالب دوسرا محمد. ایک جملہ میری زبان پہ آ گیا، معنی سمجھ کے اب تک منتقل کرنے لگا ہوں. شیخ مفید علیہ رحمہ وہ عالم دین ہے میرے مذہب کا، جس کے بارے میں امام زمانہ نے اپنی زبان سے کہا تھا السلام علیکہ یا اخ الصدید، آئے میرے روحانی بھائی میرا آپ پہ سلام. اس عالم دین ایک جملہ لکھ کے ابو طالب کے ہر منکر کا منہ بند کر دیا. وہ کہتا ہے زمانے والوں 3 دن تک جس کی زوجہ گھر میں نہ تھی اور اس نے نہیں ڈھونڈی تو یہ ابو طالب کے ایمان کی دلیل ہے. آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. آپ کے گھر میں میرے گھر میں بچہ پیدا ہو نا پہلا، اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے. کم از کم پورے محلے میں پتہ لگتا ہے کہ آج فلاں کے گھر میں پہلا بیٹا خدا کی طرف سے آیا ہے. بیٹا دوسرا مل جائے نا خوشی ہوتی ہے مگر پہلے کے برابر نہیں. اگر اللہ تیسرا عطا کر دے خوشی ہوتی ہے بیٹا جو ہے مگر پہلے 2 کے برابر نہیں. یاد رکھیے گا ابو طالب کا چوتھا بیٹا علی. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے؟ اگر بچے 2 ہی اچھے ہوتے تو زمانے کو علی ملتا ہی نہ. ابو طالب کا چوتھا اور آخری بیٹا ہے علی ابن ابی طالب. جی مذہب شیعہ والے عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حضرت ابو طالب بھی بڑے امیر تھے، سرکار مصطفیٰ بھی بڑے امیر تھے. اگر اس جملے پہ شیعہ کوئی بھی نہ بولے تو رانا صاحب میں کسی پہ ناراض نہیں ہونے والا. اگر اس محفل میں کوئی سنی بیٹھا ہے تو اسے میرے ساتھ آواز ملانی پڑے گی. کم از کم مذہب شیعہ میں مصطفیٰ غریب نہیں ہے.
علی کو 11 امام جھک کے سلام کرتے ہیں تو مصطفیٰ کو 12 امام جھک کے سلام کرتے ہیں۔ زمانہ جس مصطفیٰ کے صدقے خلق ہوا، میں اس مصطفیٰ کی عظمت، اس ابو طالب کی دولت پڑھنے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہیں حضرت ابو طالب بڑے غریب تھے، سرکار مصطفیٰ بڑے غریب تھے۔ ابو طالب نے چوتھے بیٹے علی کے پہلے عقیقے پہ 3000 جانور ذبح کیا۔ بولا کیجئے، زینت بن کے بیٹھا کیجئے محفل آل محمد میں جا۔ 3000 بڑا جانور ذبح کیا سرکار ابو طالب نے، 1000 چھوٹا جانور ذبح کیا حضرت ابو طالب نے۔ اب بورے والا کی سرزمین ہے، میں کلو بنا کے دیگوں کی تعداد تو نہیں بتا سکتا، اتنا بتا سکتا ہوں کہ بڑا جانور 3000 تھا، چھوٹا جانور 1000 تھا، 4000 جانور ذبح کیا۔ سرکار ابو طالب نے لنگر تیار کروایا، وہاں دروازے پہ سرور مصطفیٰ کھڑے ہو گئے۔ چچا ابو طالب، جب تک میں نہ کہوں لنگر کا دروازہ نہیں کھولنا۔ اور عرب کے بھوکے جو ناچتا ایک ایک جانور شکرتے تھے، انہیں آتی تھی گوشت کی خوشبو، وہ دوڑتے تھے لنگر کی طرف۔ سرکار مصطفیٰ دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ آخر سرکار ابو طالب کو بولنا پڑ گیا، لنگر جو میرے علی کے لیے بنا ہے اور یہ علی کا صدقہ کھانے کے لیے باہر کھڑے ہیں، تو سرکار دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا میں اس کا بھائی بھی ہوں، میں زمانے پہ خدا کا نبی بھی ہوں، میں وارث شریعت بھی ہوں۔ میں آج بتانے لگا ہوں کہ لقمہ حلال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں پہلے دروازہ کھولتا ہوں، ان عرب کے بھوکوں کو کہہ دے پہلے آ کے 3 دفعہ علی کو سلام کریں، پھر جا کے لنگر کریں، میں زمانے میں رسم ڈال دوں گا۔ لقمہ حلال ہی وہ ہوتا ہے جو علی کو سلام کر کے کھایا جائے۔ لنگر حلال کریں، اونچا بولا حیدری۔ لنگر حلال ہی وہ ہوتا ہے جو علی کا سلام کر کے کھایا جائے۔ یہ کعبے میں ظاہر ہوا ہے، ظاہر اس کی تخلیق ظاہری ہے جو 13 رجب۔ بورے والا والوں، میں اس علی کو مانتا ہی نہیں جو 13 رجب سے شروع ہو کے 21 رمضان پہ تھم جائے۔ یہ تو 63 سال اس وجہ سے علی نے اس مٹی پہ گزارے کہ اسے منوانا تھا۔ اور جب بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل کی بات کرو، جب بھی علی ابن ابی طالب کی ولایت کی بات کرو تو سامنے عمل لاتے ہیں۔ جی ان کی ولایت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کوئی نہ کرے، تیری اپنی خام خیالی ہے۔ ہم نے آج تک ممبر پہ کسی عمل کی مخالفت نہیں کی، مگر عمل کرنے سے پہلے خیر العمل یاد کر۔ میں آج علی ابن ابی طالب کے اس منعقدہ جشن میں نماز کی حقیقت جناب کے سامنے کھول کر رکھنے لگا ہوں۔ مذہب آل محمد کی کتاب کافی سے لے کر وسائل و شیعہ تک جتنی تیرے مذہب کی فقہ کی مستند کتابیں ہیں، میں ان کی ذمہ داری قبول کر کے ممبر سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ جا رہے تھے نا معراج کے پردے پہ، تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ سرکار موسیٰ نے کہا اے نبی آخر الزمان، تو وہاں جا رہا ہے پروردگار کے حجاب کے قریب، وہاں آپ کی سنی جاتی ہے میری امت پہ 50 نمازیں واجب ہیں۔ کتنی؟ یہ نہیں سن رہے ہو؟ کتنی نمازیں واجب؟ 50۔ اور امتیں بڑی سست ہیں، کوئی 5 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 6 پڑھتا ہے، کوئی 10 پڑھتا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جاتا۔ سرکار آپ کی وہاں سنی جاتی ہے، اپنی امت کے لیے نمازوں کی کمی کروا لینا۔ ضروری نہیں جو ہر جملے پہ خطیب میز پہ ہاتھ مارے یا بال جھڑکے، جملے میں وزن ہو تو مجمع خود بولتا ہے۔ سرکار مصطفیٰ پردہ وحدت کے باہر پہنچے، پروردگار تیرا جبریل مجھے بلانے آیا تھا، بندہ تیرے دروازے پہ حاضر ہو گیا۔ رستے میں میری بھائی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے مجھے کہا کہ یہ امتیں نماز کے معاملے میں بڑی سست ہیں، میری امت پہ 50 نمازیں، کوئی 5 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے۔ پروردگار میں سفارشی ہوں، کچھ کم ہو سکتی ہیں؟ اندر سے آواز آئی تم بھی 5، نمازیں بھی 5۔ ذرا جرأت نال اونچا حیدری۔ یہ نمازوں کی تعداد جو 5 ہے، یہ پنج تن کی وجہ سے۔ ایک جملہ اور ہدیتاً بھیجوں، ان نمازوں کے ظاہری نام ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ آل محمد کے گھر یہ نام نہیں ہے، آل محمد کے نزدیک فجر حسین کا نام ہے، ظہر سرکار حسن کا نام ہے،
اثر علی ابن ابی طالب کا نام ہے، مغرب جناب سیدہ سے منسوب ہے، اور عشاء کی نماز سرکار مصطفیٰ سے منسوب ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں وسائل الشیعہ کے حوالے سے، اللہ نے 5 نمازیں نازل کی۔ یہ نماز کسی بندے کے خواب میں نہیں آئی کہ میں نے کسی بندے کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا تو ہم نے نماز یاد کر لی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ نمازیں اللہ نے 5 آسمانوں سے نازل کی، اور یہ منبر آل محمد پہ کھڑے ہو کے ضمانت کے ساتھ فکرہ کہہ رہا ہوں، اس نے 5 نمازوں کو واجب فرمایا۔ ان 5 نمازوں میں 2 رکعتوں کو واجب فرمایا۔ جو بندہ قرآن و سنت سے تیسری اور چوتھی رکعت ثابت کر دے، اختر عباس غدیری تیرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ پھر سوال کر، اختر عباس تو ولی کے دروازے کا نوکر ہے، اگر اس نے نمازیں 5 واجب کی ہیں، اس میں رکعتیں 10 واجب کی ہیں، تو ہم سرانہ 17 رکعتیں کس خوشی میں پڑھتے ہیں؟ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ نے 10 سے 17 کیوں کی؟ کیونکہ نماز ظہر کا وقت تھا، کائنات کی صدیقہ بی بی مصلی عبادت پہ تھی، جس نے مصلی عبادت پہ کائنات کو حسن عطا فرمایا۔ آواز پروردگار، 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، 2 رکعتیں میرے حسن کی وجہ سے واجب۔ پھر کچھ مہینوں کا وقت گزرا، اللہ نے کائنات کو سرکار حسین جیسا امام عطا فرمایا۔ آواز پروردگار، 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، آج کے بعد 2 رکعتیں میرے حسین کی وجہ سے واجب۔ 12 اور 13 رجب کی شب کعبے میں علی نازل ہوا، آواز پروردگار، 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، آج کے بعد 2 رکعتیں میرے علی کی وجہ سے واجب۔ یہ جو مغرب کی تیسری رکعت ہے، یہ جناب سیدہ کے حصے کی نماز ہے۔ تو ڈوب کے مر نہیں جاتا، صبح سے لے کر رات تک 7 رکعتیں جس کے بچوں کی وجہ سے پڑھتا ہے، اس کا نام آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ علی وسطید سجاد بلند اونچا حیدری، کیسے ہیں؟ علی ولی اللہ۔ ضرور، سبحان اللہ۔ یقیناً تبلیغ تو ہو گئی۔ کون سا مومن ہے جو حسین چھوڑے؟ کون سا بدبخت ہے جو حسن چھوڑے؟ کون ہے وہ جو علی چھوڑے؟ کون ہے وہ جو سیدہ کی عظمت چھوڑے؟ چلو میں نماز کی تبلیغ کے لیے ایک جملہ اضافہ کر کے ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ جو 4 رکعتیں ہر نماز میں 2 رکعتیں میں نے واجب کی ہیں نا، یہ حق ہے اللہ کا، اور اللہ کا حق کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ یہ جو حق اضافہ ہے نا آل محمد کا، یہی وجہ کہ مصطفیٰ اگر گھر میں پڑھو گے تو نماز پوری پڑھنی پڑے گی، حق خدا بھی پڑھنا پڑے گا، حق آل محمد بھی پڑھنا پڑے گا۔ پتہ نہیں کون سا بندہ جو آل محمد کی کریمی پہ نگاہ کرے، رات کے سپہر بیٹھ کے اللہ کا حق گھر میں بھی پورا، سفر میں بھی پورا، مگر آل محمد کا حق گھر میں پورا، سفر میں معاف۔ نماز گھر میں پوری، سفر میں آدھی، حضر میں نماز آدھی، حق خدا گھر میں بھی واجب، حق خدا سفر میں بھی واجب، مگر آل محمد کا حق گھر میں واجب، سفر میں اس کی معافی۔ سرکار مصطفیٰ نے پیغام سمجھا کہ گھر پڑھنی ہے تو نماز پوری۔ میں جملہ مکمل کرنے لگا ہوں، میں جشن کی تکمیل کرنے لگا ہوں، پتہ لگے کہ مجلس آل محمد میں ولایت علی واجب والا میری مجلس میں کہاں بیٹھا ہے، اور جناب سیدہ کائنات کو صدیق الکبریٰ ماننے والا میرے جشن میں کہاں بیٹھا ہے۔ گھر میں نماز پوری، سفر میں آدھی۔ سرکار مصطفیٰ نے زاویہ بنا لیا، گھر میں نماز پوری، سفر میں آدھی۔ جنگ کا میدان، سرکار مصطفیٰ کے سامنے نماز مغرب کا واجب کا وقت ہو گیا۔ سرکار مصطفیٰ نے کوشش کی کہ میں 3 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ دوں، کیونکہ گھر میں نماز پوری، سفر میں آدھی، گھر میں پوری، سفر میں آدھی۔ یا سدرہ سے جبریل زمین پہ آیا، سرکار مصطفیٰ تک پروردگار کا پیغام پہنچایا، فرمایا اللہ کہہ رہا ہے یہ جو نماز مغرب کی 3 رکعت ہے یہ ہے بطول کا حق، اور بطول کا حق محمد پہ بھی معاف نہیں ہے۔ علی واجب اونچا حیدری، وہ اللہ جو بطول کا حق مصطفیٰ کو معاف نہیں کرتا، وہ امت کو معاف کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جو 13 رجب ولایت علی کی پہلی بنیاد رکھی گئی کعبہ کے وسط میں، گھڑیاں تھم رہی ہیں، وقت مکمل ہونے والا، کتابوں میں جتنی علامات ولایت کے کامل ہونے والی کی لکھی ہیں وہ تقریباً پوری ہو گئی، بس ایک علامت رہ گئی
کہ جب ولایت اپنے آخری مرحلے پہ پہنچے گی، پہلے نے ابتدا کی تھی کعبہ کے وسط سے، آخری مکمل کرے گا کعبے کی چھت پہ۔ تمام ہو گئے میری بات۔ جب تیرا 12واں امام آئے گا، چونکہ بات کعبے کی دیوار سے شروع ہوئی اور میں کعبے کی دیوار پہ ختم کرنے لگا ہوں۔ علی آئے تھے تو انہوں نے گرائی تھی مشرق والی دیوار، صاحب زمان سرکار آئیں گے تو وہ گرائیں گے کعبہ کی مغرب والی دیوار۔ امام زمانہ شہنشاہ پہ آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ان کی ذمہ داری ممبر پہ قبول کر کے آپ کے حوالے آج کے جشن کا آخری تحفہ عطا کر کے میں ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر کے جانے لگا ہوں۔ کعبہ کی مغرب والی دیوار پہ ہاتھ رکھے گا، حجت کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے کعبہ کی مغرب والی دیوار گر پڑے گی۔ کیمرہ مین، آپ نے کیمرہ مجھ پہ نہیں رکھنا، آپ نے اس مجمع پہ پھیرنا ہے۔ میں ذرا بورے والے کے عقیدے کا امتحان لینے لگا ہوں۔ پہلا آیا تھا کعبے کے وسط میں، اس نے گرائی تھی مشرق والی دیوار۔ آخری آئے گا کعبے کی چھت پہ، وہ گرائے گا مغرب والی دیوار۔ صرف دیوار نہیں گرائے گا بلکہ کعبے کی دیوار سے 27 زندہ ناصر نکالے گا۔ سلمان کعبہ کی دیوار سے نکلے گا، میسم کعبے کی دیوار سے نکلے گا۔ سردی کی وجہ سے جس کا ہاتھ نہیں نکلتا غدیر یہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ میسم تمار کعبے کی دیوار سے نکلے گا، ابو ذر کعبے کی دیوار سے نکلے گا، مالک اشتر کعبے کی دیوار سے نکلے گا۔ اور ڈوب کے مر جا، علی کی ولایت کو بھونکا نہ کر۔ اور جب تو سجدہ کرتا ہے تیری نماز میں سلمان آ سکتا ہے، علی آئے باطل ہو جاتی ہے۔ جس بندے کے تشہد میں علی واجب ہے مل کے بلند حیدری۔ وما علینا الا البلاغ۔ کیسے حکم ہے؟